बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इफ्तिखार अहमद लाहौर से अपने साथी अंजुम रशीद और जावेद इकबाल और अपने साथी मोहतरम सलीम बुखारी साहब जो इसका इस्लामाबाद में है, आपको खुश आमदीद कहता है। आज का जो प्रोग्राम है इस पर हम 4 मौज़ूआत पे बात करेंगे। पहला तो है कि तब्दीली के 1000 दिन। मिक्स रद्द-ए-अमल है लोगों का, कुछ कह रहे हैं अच्छा हुआ, कुछ कह रहे हैं भी अच्छा और हो सकता है। दूसरा जो मामला हमारे आज ज़ेर बहस है वो है तजारत के हवाले से। जो इमरान खान ने कहा है कि भारत से तजारत नहीं की जा सकती, अगर हम तजारत करते हैं तो कश्मीरियों से गद्दारी के मुतरादिफ होगा। ये इस पे देखते हैं कि कहाँ कहा गया और कौन सी तकरीब थी। पीडीएम को हम नहीं छोड़ पाए, पीडीएम अभी तक भी ख़बरों में है। एक दिन आएगा शायद पीडीएम ख़बरों में ना ही रहे और मुमकिन है एक दिन ऐसा आएगा कि पीडीएम ही पीडीएम हो। मौलाना फजल रहमान के बारे में कहा जा रहा है कि वो पीपल्स पार्टी को वापस लाने में बज़िद क्यों हैं। और आज की आखिरी जो स्टोरी हमारी होगी वो ये मीडिया डेवलपमेंट ऑर्डिनेंस, जिसको तमाम तंजीमों ने जो सहाफ़ियों की हैं, लिखारियों की हैं, जिनका टीवी जर्नलिज्म से तल्लुक़ है, प्रिंट से कोई तल्लुक़ है, उन्होंने इसको नामंजूर कर दिया। मैं बुखारी फ़ायदा उठाऊँगा उनके इस्लामाबाद मौजूदगी का कि बुखारी साहब क्या महसूस किया आपने वहाँ पे कि जो तब्दीली के 1000 दिन हैं, इसके बारे में लोग क्या बात कर रहे हैं आपकी टेबलों के करीब, आप जिनसे आप मिले, आपने जो सफ़र किया, क्या लोगों का रद्द-ए-अमल है? देखिए, 2 तरीके से इसको देखा जा सकता है। एक तो ये कि हुकूमत दावे क्या कर रही है, दूसरा ये कि अपोजिशन या मीडिया क्या कह रहा है, और तीसरा मेरा एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू भी है। वो तीनों मैं कोशिश करता हूँ मुख्तसरन आपके सामने रख दूँ। देखिए, खान साहब ने वादे कंटेनर पर खड़े होकर किए पहले, फिर उन्होंने अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान किए, फिर वो इक़्तिदार में आ गए। इब्तिदा में उन्होंने बहुत बड़े बड़े दावे किए, दावे वो अब भी कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने सेंचुरी मुकम्मल कर ली है अपने यू टर्न्स की, क्योंकि जो वादा किया था उसके एंड पर एक अदद यू टर्न जो है वो खड़ा हुआ है। फिगर फजिंग का उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था इसहाक डार के ऊपर, अल्लाह के फजल से अब शौकत तरीन साहब कर रहे हैं। जुर्म एक सही है, लेकिन अब कोई कहता नहीं है शायद। दूसरी बात यह कि जो जुर्म और फ्रॉड वकौल इमरान खान साहब के साबिक़ हुकूमत ने किए थे, नवाज शरीफ ने और उनकी हुकूमत ने, वो अल्लाह के फजल करम से उनके साथी, उनके मिनिस्टर, उनके वज़रा वही सब कुछ कर रहे हैं। उसी तरह से स्कैंडल बन रहे हैं, उसी तरह से माफिया खड़ा हुआ है। रह गया उनके दावे के 100 दिन में बनने वाला जनूबी सूबा कहाँ है, मुझे तो नज़र नहीं आता। 100 दिन में करप्शन का खात्मा कर दूंगा मैं, वो हुई नहीं है अभी तक। फिर उन्होंने कहा था रोज़ाना 11 अरब रुपए की करप्शन करती थी PMLN की हुकूमत, अगर वो इन्होंने रोक दी हुई थी तो 3 साल में तो ये कुछ 4-5 बजट का इंतज़ाम हो चुका होना चाहिए था अब तक। तो देखिए, ये जो मंजरनामा है ये मुझे तो बहुत ब्लीक लगता है ज़ाती तौर पर। दावे जितने मर्जी कर ले वो अपनी जगह है, क्योंकि गरीब आदमी जो है, जो हमारा सबसे बड़ा क्राइटेरियन है, जिसको हम लिटमस टेस्ट कहते हैं, गरीब आदमी की चीखें तो ख़त्म हो गई, अब सिस्कियाँ निकल रही हैं, वो भी पता नहीं कब तक निकलेंगी, क्योंकि उसके रिलीफ के लिए ना इस हुकूमत ने पिछले 3 साल में कुछ किया है, ना मुझे लगता है अब वो करने जा रहे हैं। वादे वो बहुत कर रहे हैं कि जी बजट में बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा कॉमन मैन को, लेकिन मुझे ऐसी कोई सूरत हाल दिखाई इसलिए नहीं देती कि पिछले साल के बजट में उन्होंने एक पैसा किसी सरकारी मुलाजिम या गरीब आदमी की तनख्वाह का नहीं बढ़ाया था, ना पेंशन में कोई इजाफा हुआ था। तो ये ओवरऑल पिक्चर जो है वो मुझे तो काफ़ी ब्लीक और ग्लूमी लगती है। जी अंजुम साहब, ये अपने बुखारी साहब तो इस्लामाबाद गए थे, मेरे ख्याल को अच्छी सी खबर देंगे, लेकिन वो तो कह रहे हैं पिक्चर बड़ी ब्लीक है। देखिए इफ्तिखार साहब, इमरान खान ने कहा था कि वो एहतसाब करेगा। एक ही काम था, एक काम के लिए आया बस। पूरी बात कर रहे हैं। नहीं, मैंने पूछा, अगर आपकी इजाज़त हो। नहीं, इजाज़त है, मैं आपको आपके टाइम आपके आप जो मर्जी करें, लेकिन मैंने अपने एहतसाब से शुरू किया तो मैंने ख्याल एक ही बात किया, एक ही बात करेगा। और ख़ास तौर पर आसिफ जरदारी का के ख़ानदान का और उनके साथियों का, और नवाज शरीफ का, उसके ख़ानदान का और साथियों का, और इनके लूटे हुए पैसे बाहर से वापस लाएगा। फिर उसने कहा था कि वो जो है वो 50 लाख मकान बनाएगा, और फिर उसने कहा था कि वो 1 करोड़ नौकरियां देगा। और इस पर जो है वो मिडिल क्लास की और मेरिट की बालादस्ती, मेरिट की बालादस्ती, तो इस पर मिडिल क्लास की जो पाकिस्तान की पढ़ी लिखी यूनिवर्सिटियों से फारुल तहसील क्लास थी, उसकी एक बड़ी तादाद इमरान खान के साथ हो गई। इमरान खान नवाज शरीफ को और आसिफ जरदारी को जेल में तो डाल चुका है, और लेकिन उनसे पैसे वापस नहीं ला सका, और लेकिन नवाज शरीफ को वो सज़ा भी दिलवा चुका है। लेकिन जहाँ तक बात है मेरिट की, तो मेरिट का कोई ऐसा बड़ा करिश्मा नज़र नहीं आया कि लोग कहें कि मेरिट जो है वो कायम हो गई है या मेरिट बन गई है। फिर बात यह है कि 50
لاکھ لوگوں کو کی جہاں تک روزگار کی بات ہے، آج مفتاح نے کہا ہے کہ 85 لاکھ لوگ بے روزگار ہوئے ان 3 سالوں میں. ان 3 سالوں میں. عمران خان نے کہا تھا کہ وہ 50 لاکھ لوگوں کو نوکری دلوائے گا. اچھا، مفتاح کے بارے میں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ ایک جانبدار آدمی ہے. وہ میری بات پوری ہو جائے. اور لیکن حفیظ پاشا نے بھی کہا ہے، جو ایک قابل اعتبار اور بہت احترام والے اکانومسٹ ہیں، کہ جو ہے وہ 22 لاکھ لوگ انہوں نے کہا بے روزگار میں. اچھا، اور بے روزگار ہوئے ہیں، یہ تو ہوئے ہیں. چھوٹی سی بات اکنامک میدان میں وہ کوئی ایسا کرشمہ نہیں کر سکے، کوئی ایسا جادو نہیں کر سکے، وہ کوئی ایسا کام نہیں کر سکے کہ لوگوں کو حیران کریں. جاوید نہیں، اقتصادیات کو چھوڑو، بہت ساری اور باتیں بھی ہیں. میں اگر 25 نمبر دے بھی دوں عمران خان کو، نواز شریف کو جیل میں ڈالنے کے، آصف زرداری کو جیل میں ڈالنے کے، سارے خاندانوں کو سزا دیں گے، 25 نمبر تو میں دے سکتا ہوں نا. لیکن جو 75 نمبر کا باقی پرچہ ہے جس میں تمام ملکی معاملات ہیں، ان کے بارے میں کیا 1000 دنوں میں ان چیزوں میں کیا بات پتہ کیا بریک تھرو ہوا ہے؟ جب سے عمران خان حکومت میں آیا ہے نا، تو اپوزیشن نے عمران خان کے لیے ایک ایسا کڑا کرائیٹیریا سیٹ کر دیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو اس کرائیٹیریا سے نکال کے پرکھنا ہے. وہ کہتے ہیں مطلب جو 35 سال بے شک انہوں نے خود کیا تھا، کہہ دیا تھا نا، غلط کیا تھا. پولیٹیکل سلوگن سم کرتے ہیں، ایسی کون سی بات ہے؟ بالکل پولیٹیکل سلوگن تھے. پولیٹکس میں آپ کو بھی پتا خان صاحب میرے سے زیادہ، میں تو خیر کہنے کچھ اور ہوتی ہیں. جاوید بات سن لو، جاوید آپ نے مجھے مخاطب کر کے کہا نا، میری بات سن لو. میرا یہ خیال تھا کہ یہ ایک نئی پولیٹیکل پارٹی ہے، ایک نئی سوچ لے کے آئی ہے، 2 پولیٹیکل پارٹیوں کو، اور یہ باتیں ایسے نہیں ہوں گی، اپنی باتیں کرے گا. قبول کر لیا کہ انہوں نے جب حکومت سنبھالی تو انہوں نے اس بات کو قبول کر لیا کہ جو انہوں نے سوچا تھا اس سے زیادہ گمبھیر مسائل ہیں. اس کی مثال یہ ہے کہ آپ کے اسٹیٹ بینک میں ریزرو اس وقت صرف 2.5 بلین ڈالر تھا. مجھے بتاؤ، بخاری صاحب نے کہا کہ 1100 ارب روپے کا انہوں نے دعویٰ کیا ہم روز کرپشن روکیں گے. یہ ان کا دعویٰ تھا نا، میرا دعویٰ نہیں تھا. کہ اس نے بیٹھ کے بات یہ ہے کہ اگر روزانہ 1100 ارب کی کرپشن نہیں روک رہا تو لیکن اوپر بیٹھ کے اس نے تمام میگا کرپشنز کو روکنے کا سلسلہ بند کر دیا. مثلاً آپ دیکھ لیں، کوئی بھی چیز دیکھ لیں، اگر پیٹرول کا مسئلہ آیا تو اس کو روکا، اس کو ان اٹینڈڈ نہیں چھوڑا. چینی کا مسئلہ ان اٹینڈڈ نہیں چھوڑا. آٹے کا ہوا تو اس کو نہیں چھوڑا. سب کو دیکھنا، سب پہ سزا دی. بات یہ کہیں تو پہلے تو ماضی میں کس حکومت نے مجھے بتائیں کمیشن بنائے اور کھلا چھوڑ دیا تھا؟ کس نے تو کم از کم کمیشن بنا کے ان کو کٹہرے میں تو کھڑا کیا. آج جہانگیر ترین پریشان کیوں ہے؟ آج باقی لوگ پریشان اور کیا؟ اچھا کیوں؟ آپ کو پرسوں کی پریشانی نظر نہیں آئی؟ دیکھنے کی بات یہ ہے جس کے جہاز میں ٹریول کرتا تھا. افتخار صاحب، آج ایک سیکنڈ، بات یہ ہے آج کے دور اس وقت ہم نے دیکھنا ہے کہ عمران خان کہاں کھڑا ہے. پاکستان کا اس وقت جو اسٹیٹ بینک کا ریزرو آلموسٹ 15 بلین ڈالر پہ چلا گیا تھا، جو پچھلی حکومت نے 2.5 بلین ڈالر چھوڑ کے گئے تھے. اکانومی کو سٹیبل کرنے کے لیے 35 سال کی چیزوں کو درست کرنے کے لیے آپ کو کچھ ٹائم چاہیے. کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، اجازت دیتے ہیں ان کو. جی بخاری صاحب، آپ اسے ٹائم نہیں دینا چاہتے. جو 35 سال حکومتیں کر گئے ان کو کھلا چھوڑ دیا، بس ٹھیک ہے انہوں نے جو کیا. جی بخاری صاحب. جی مجھے 2-3 چھوٹی باتیں عرض کرنی ہے. پہلی بات تو یہ کہ احتساب کے نعرے کا ذکر انجم رشید صاحب نے کیا تھا، وہ بالکل ٹھیک ہے، وہ نعرہ اپنی جگہ موجود ہے، لیکن وہ اب احتساب جو ہے وہ کھڑا منہ چڑھا رہا ہے، اس لیے کہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ لوگ جن کا احتساب کیا جانا چاہیے تھا وہ تو کسی نہ کسی طرح سے بھگت چکے ہیں، لیکن جن کا نہیں ہو رہا ہے ان کی بات اگر کریں تو پھر حکومت جو ہے وہ اس کو غصہ بھی آتا ہے، چڑ بھی جاتی ہے. ایک آخری بات جو عرض کرنی ہے وہ یہ کہ مافیاز کی تعداد میں ضرور اضافہ ہوا ہے. پہلے بھی ہوتے تھے، حکومتوں کے اندر ہمیشہ مافیاز ہوتے ہیں، لیکن اب آٹا مافیا ہے، چینی مافیا ہے، دوائیاں مافیا ہے، بجلی مافیا ہے، پیٹرول مافیا ہے. گننا شروع کر دیں تو انگلیاں ختم ہو جاتی ہیں. تو یہ جو دونوں بڑے ناوے تھے جس کی بنیاد پر وہ تشریف لائے تھے، وہ ان کا اس وقت منہ چڑھا رہے ہیں. لیکن ان مافیاز کو کھلا تو نہیں چھوڑے گا. ایک توقع یہ تھی کہ یہ کوئی بہت کریٹو اور انوکھا کوئی اکنامک سٹیپ اٹھائے گا جس سے ملک کے حالات وہ بدلیں گے، لیکن یہ کوئی کریٹو بڑا کام نہیں کر سکا. اس کا میں جواب دے دوں کہ کریٹو کیا ہو سکتا ہے. اکانومی کے سرٹن فنڈامنٹل ہوتے ہیں کہ آپ کی امپورٹ ایکسپورٹس، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، جی ڈی پی. بات یہ آپ کو کچھ تو ٹائم چاہیے. اب دیکھنا 3 سال کے ٹائم میں وہ گروتھ کو 4% پہ لے گئے، آپ کا امپورٹ بل نیچے آ گیا.
آپ کا ایکسپورٹ بل 28 بلین پہ چلا گیا, آپ کے ریمیٹنس 28 آپ بلین. یہ سارے فگر بتا رہے ہیں, یہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہماری اقتصادی صورتحال بہت بہتر ہے, بہتر ہو رہی ہے, ختم ہو رہی ہے, مہنگائی ختم ہو رہی ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی اکانومی جو ڈی ریل ہو چکی تھی وہ دوبارہ لائن پہ آ رہی ہے اور بہتر جا رہی ہے, اور آنے والے وقت میں اس کے فوائد بریک پہ جانا ہے. 2-3 باتیں میں بھی کہہ رہا ہوں, یہ وہ کہنے میں کامیاب ہوا ہے کہ جو معاشی خرابی کی وجہ ہے وہ پچھلی گورنمنٹ تھی, یہ یقین دلایا. میں آپ سے مانتا ہوں, میں تو اتفاق کر رہا ہوں, لیکن میں چونکہ اپنا سوچتا رہتا ہوں, دیکھتا رہتا ہوں, 3 سال گزر گئے, 2 سال رہ گئے. ہاں ایک بات ہے میں جو کہنا چاہوں گا کہ جو آج کی اکانومی ہے اس میں جو اس کی جو بہتری ہے اس میں ایکسپورٹ ہے, کنسٹرکشن ہے, مینوفیکچرنگ کے معاملات ہیں, فارن ایکسچینج کے جو ذخائر ہیں اس میں ہے, یہ اس کی کامیابیاں کہی جا سکتی ہیں. لیکن اس کے علاوہ جتنی باتیں بھی لوگ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں وہ اس کی کامیابی نہیں ہے. خواتین حضرات, ہم جا رہے ہیں بریک پہ, جائے گا نہیں, ہمارے ساتھ رہے گا. بلکہ میں خواتین حضرات, اب اہم بات ہے کہ عمران خان نے ایک دفعہ پھر واضح واشگاف اور 2 ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ بھارت سے جو تعلقات کی بات ہوتی ہے, کی جاتی ہے, وہ کشمیریوں سے غداری کے مترادف ہے. جی انجم صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کشمیریوں سے غداری کے مترادف؟ آپ کو پتہ یہ آج آئے ہوئے ہیں, ہمارے مہمان آئے ہوئے ہیں تاجکستان میں. ہاں دیکھیں 2 واقعات, جو جملہ کہا ہے کہ ہم بھارت سے تجارت نہیں کر سکتے, یہ کشمیریوں سے کہ خون سے غداری ہوگی. اس کے ساتھ وہ ای سی او کنٹریز کے جو 10 ممالک تھے ان کے نمائندوں سے خطاب کر رہے تھے, اور وہاں لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ ای سی او کو بنے میں بھی آج 30 سال ہو گئے ہیں, یہ آر سی ڈی کے بعد بنی تھی. اس میں بھی ہم افغانستان سے آگے نہیں گزر چکے کیونکہ افغانستان نے ہمیں راہداری نہیں. ہم پہلے اس پہ بات کر رہے ہیں, یہ بھارت کے معاملے میں جو بات دونوں بات, ہم نہ ای سی او کے ساتھ تجارت کر سکے ہیں, بھارت کے ساتھ سارک کنٹریز ہیں ہم ان کے ساتھ تجارت نہیں کر سکے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کشمیریوں کے خون سے غداری نہیں کر سکیں گے. بھائی بات یہ ہے کہ اگر پاکستان کے عوام کی حالت بدلنی ہے تو خود عمران خان نے کہا ہے کہ ملک نہیں ترقی کرتے, خطے ترقی کرتے ہیں, تو خطے میں ٹریڈ ضروری ہے. اب بات یہ ہے کہ ہم جنگ سے کشمیر لے نہیں سکتے, ڈائلاگ ہمارے ہو نہیں رہے. اب ڈائلاگ ہی ایک واحد راستہ ہے. اگر کشمیر کے ساتھ ہم اب چین کے بھی اختلافات ہیں, چین نے تو ہندوستان کے ایک بڑے علاقے پہ قبضہ بھی کیا ہوا ہے, اس کے باوجود ان کا $80 ارب کا ان کی تجارت ہے. اگر ہم بھارت کے ساتھ اور سارک کے ساتھ تجارت بھی کریں, ڈائلاگ بھی کریں, تو پاکستان کے عوام کی حالت بہتر ہو سکتی ہے. اور لڑائی, اور ہم اپنی جگہ کھڑے رہیں کہ ہم نے کشمیر پہ ہمارا ڈسپیوٹ ہے لیکن ہم تجارت کھولیں تاکہ اس ملک کے حالات بدلیں. کچھ عوام جاوید ایک سیکنڈ, تاجکستان کے جو صدر آئے ہیں نا, ان کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس کرنے میں ایک بات, جو باتیں کی گئی اس میں بھی آپ پورا غور کر لیجیے گا کہ انہوں نے کہا ہے کہ راستہ جو روٹ ہے فرام پاکستان ٹو تاجکستان جہاں اس کو مکمل کرنے کی خواہش. دوسرا ان کے پریزیڈنٹ نے کہا ہے کہ پاکستان کے اگر جو ایگریکلچر گڈس پیدا ہوتی ہیں آرگینک, ایسی گڈ جن میں سپرے نہیں استعمال کیا جاتا, زیادہ پیسٹیسائڈ نہیں استعمال کی جاتی, زیادہ کھاد نہیں, جو یوریا شوریا ڈی اے پی اس شکل میں نہیں دی جاتی, عام جو کھادیں ہماری روایتی ہوتی ہیں ان کو استعمال کیا, اس پہ انہوں نے اظہار کیا کہ وہ انٹرسٹ دیتے ہیں کہ ایسی چیزیں وہاں سے تاجکستان جائیں. اور باقی اس موقع پہ ہی انہوں نے بات کی ہے کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ اس موقع پہ عمران خان نے 2-3 چیزوں پہ بات کی ہے. افغانستان کے بعد ٹاپک پہ بھی بات ہوئی ہے, اکنامکس پہ بھی بات ہوئی ہے, تاجکستان پہ بھی بات ہوئی ہے. اس پورے کوریڈور پہ جو اکنامک کوریڈور ہے جس پہ پاکستان کو ایکسیس چاہیے کہ ان ممالک تک اپنی گڈز کو پہنچانے میں اور امپورٹ کرنے میں, کیونکہ پاکستان ادھر سے کاٹن بھی امپورٹ کرتا ہے, تو اس لیے اس ٹاپک پہ بات ہوئی. اور کشمیر پہ بڑا کلیئر سٹینڈ ہے, کیونکہ آپ خان صاحب آپ کو ایک بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ اس خطے میں اس وقت تک ترقی یا اس لیول کی ترقی نہیں ہو سکتی جب تک آپ افغانستان پرامن نہیں ہو سکتا, جب تک آپ کے کشمیر کے معاملات سالو نہیں ہو سکتے. اور کشمیر کے معاملے کو سالو ہونے کے لیے جس طرح انجم صاحب نے کہا اور عمران خان نے کہا, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. پورے پاکستان قوم کا ایک ہی پوائنٹ آف ویو ہے جس کی عمران خان نے بات کی ہے. اور افغانستان کے معاملے میں جس طرح حالات ادھر خراب ہو رہے ہیں اور ود ایوری پاسنگ ڈے ادھر سچویشن پاکستان کے لیے الارمنگ بنتی جا رہی ہے, کیونکہ بائیڈن کے آنے کے بعد ادھر حالات اور خراب ہو گئے ہیں. 11 ستمبر کی ڈیڈ لائن آ رہی ہے, امریکہ نکلنا چاہ رہا ہے, امریکہ کے نکلنے سے پہلے جو ادھر گروپس ہیں انہوں نے آپس میں لڑنا شروع کر دیا ہے. تو یہ جو روٹ بنتا جا رہا ہے جس میں تاجکستان کا بھی انٹرسٹ ہے
اس روٹ کا سب سے بڑا ایشو بنتا جا رہا ہے. اور پاکستان کیا چاہتا ہے؟ پاکستان یہ چاہتا ہے کہ اگر امریکہ نے ادھر سے ایگزٹ لینا ہے تو جو ان کا ایگریمنٹ ہوا ہے اس طریقے کے لیا جائے کہ کیونکہ افغان فورسز کا ادھر سب سے بڑا پرابلم ہے کہ وہ خود ادھر لا اینڈ آرڈر سچویشن کو مینٹین نہیں کر سکتے. اگر وہ مینٹین نہیں کر سکتے تو اس کا بیک لیش پاکستان پہ آتا ہے. بیک لیش مطلب آپ سارے خطے کی بات کریں، کشمیر کے اوپر آپ کا ایک چیز میں واضح کرنا چاہ رہا ہوں. میں نے کہا ہے کہ کشمیر کا تنازع ہوتے ہوئے بھی ہمیں بھارت سے جس میں چائنا کر رہا ہے تجارت کرنی چاہیے تاکہ ملک کے عوام کے حالات بدلیں. نہیں ایسی کوئی بات نہیں. تاکہ ملک کی قسمت بدلے. ایسے ملک کی قسمت ایسے نہیں بدلتی جن کے ساتھ آپ کے 75 سال سے ایشوز چل رہے ہیں آپ ان کے ساتھ تجارت شروع کرتے ہیں. آپ کشمیر کے نہیں ایسے نہیں ہو سکتا. بالکل نہیں. ہمیں جب تک کشمیر کی لوگوں کے حالات ٹھیک ہونے چاہیے بحال نہیں ہوتی ہمیں کوئی تجارت نہیں کرنی چاہیے. لوگوں کے حالات بدلنے چاہیے بھائی. تنازع چلتے رہنے کا چلتے جی خان صاحب گزارش یہ ہے کہ دو باتوں کے حوالے سے بات کرنی ہے مجھے. ایک تو کشمیر کے حوالے سے جو بیان عمران خان صاحب نے دیا ہے اس کی نہ صرف تعریف ہونی چاہیے بلکہ اس کی تائید بھی ہونی چاہیے، اس لیے کہ وہ یقینی طور پہ پاکستان کے لوگوں اور کشمیر جو مقبوضہ کشمیر ہے جو ہندوستان ہڑپ کر کے بیٹھا ہے اس کے عوام کی عین صحیح ترجمانی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر اگر ہم تعریف نہیں کریں گے تو تھوڑی سی زیادتی ہو جائے گی. لیکن 2-3 باتیں جو ہیں اس حوالے سے کرنا بہت ضروری ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ خون سے غداری عمران خان صاحب نہیں کریں گے، پاکستانی قوم نہیں کرے گی، لیکن مسلم امہ نے کشمیریوں کے خون سے بڑی خوفناک غداری کی ہے. اور وہ مجرمانہ خاموشی جو ہے جو اختیار کی گئی جب ہڑپ کر رہا تھا کشمیر کو بھارت، اس کا انہیں جواب دینا پڑے گا ایک دن. یہ کسی اور پروگرام میں بتاؤں گا کہ کیسے ان کو جواب گا. اب دوسری بات یہ ہے اس حوالے سے فوج اور سول حکومت ان کو ایک پیج پر ہونا چاہیے. بھارت کے ساتھ تجارت ہو، تعلقات ہوں، ڈپلومیسی ہو یا دوسرے منصوبے ہوں، اس کے اوپر 2 آوازیں نہیں ہونا چاہیے. کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی نہیں ہونی چاہیے. اسٹیٹ فارورڈ جو سٹانس عمران خان صاحب نے لیا اس کے اوپر قائم رہنا چاہیے. اب آ جائیے جناب، جو افغانستان کے ساتھ پاکستان کا امن جڑا ہے اس کی بات بالکل ہم مانتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کی ہم نے قیمت بہت زیادہ چکائی ہے. اگر آپ کو یاد ہو کہ 40 لاکھ مہاجرین کا تحفہ دے کے ہمیں امریکہ نے پلٹ کے ہماری طرف نہیں دیکھا، اور وہ میزبانی جو ہم پر ٹھوسی گئی تھی وہ آج تک ہم اس کا قرض چکا رہے ہیں جو ہم نے لیا بھی نہیں تھا. دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ پاکستان کا کوئی ایسا منصوبہ جی میں مکمل کر لوں بات اپنی ذرا. امریکہ کبھی نہیں چاہے گا کہ کوئی ایک ایسا منصوبہ جو ہے وہ تکمیل تک پہنچے جس سے پاکستان کی اقتصادی صورتحال بہتر ہو جائے. سی پیک کی دشمنی سے پیٹ میں اب تک مروڑ اٹھ رہے ہیں اسرائیل کے بھی، انڈیا کے بھی اور امریکہ کے بھی. اور یہ اب جس روٹ کی بات کی جا رہی ہے جس نے افغانستان کے راستے یہاں تک آنا ہے، اس سے پہلے ایسیو کی ساری کوششوں کے اوپر جس طرح سے پانی پھیرا گیا تھا، پھر اس کے بعد جو ہماری سارک ہے اس کا بیڑا غرق کس طرح کیا گیا، تو کوئی بھی ایسا راستہ ہمیں دینے کے لیے امریکہ تیار نہیں ہے جس سے پاکستان اپنی اکنامک کنڈیشن جو ہے اس کو بہتر کر سکے. وہ ایک ہی صورت میں صرف ہمیں ایڈ دینے کے لیے اور قرضے دینے کے لیے تیار ہے اگر ہم اس کی پراکسی وار لڑیں، اگر ہم جو وہ کہتا ہے اس کو مانیں. ہم نے اب پورے 70 سال میں بہت سبق سیکھ لیا ہے. میرے خیال سے ہماری قیادت کو اب ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور وہ فیصلے کریں جو پاکستان کے اپنے نیشنل مفاد میں. اچھا بخاری صاحب، اس میں ایک بات اور بھی ہے کہ آپ نے بڑے اچھے طریقے سے تینوں دوستوں نے، ساتھیوں نے کشمیر کے حوالے سے جو عمران خان کا موقف ہے اس پہ بات کی. ایک 2 چیزیں اور ہیں جو میں شیئر کرنا چاہتا ہوں. جو تاجکستان کے صدر آئے ہیں امام علی، انہوں نے کہا ہے کہ خطے میں جو گلوبل وارمنگ کے ایشوز ہیں، کیونکہ یہ علاقہ بھی ان علاقوں میں شامل ہوتا ہے جو ماؤنٹینس کے ساتھ جہاں پہ گلیشیئرز ہیں، پانی آتا ہے. انہوں نے کہا اگر درجہ حرارت اوپر جائے گا تو گلیشیئرز والے ممالک کو خطرہ ہے، کیونکہ ان کے بعد اگر گلیشیئر جلدی پگھلتے ہیں تو سارے خطے میں جو گلیشیئر سے پانی حاصل کرنے والے ملک ہیں ان میں پانی کے مسائل پیدا ہوں گے. یہ بھی بہت اہم چیز ہے. ہمیں جہاں کشمیر اور تجارت اور کوریڈور پہ بات سمجھ آتی ہے، ہمیں یہ بھی سمجھانا پڑے گا اور سمجھنا پڑے گا کہ ہمارا کیا ہوگا. اور مجھے اجازت ہے کہ میں بریک پہ چلا جاؤں. خواجہ ذات میں جا رہا ہوں، بریک پہ جائے گا نہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک خواجہ حضرات. مولانا فضل الرحمان پیپلز پارٹی کو واپس لانے پہ بضد کیوں ہیں؟ جہاں تک میں سمجھتا ہوں ان کی کوشش ہے کہ واپس آ جائے تو ایک اسٹرانگ پولیٹیکل
फरीक धड़ा फिर इकट्ठा हो सकता है, क्योंकि काफ़ी इफ़ेक्टिवली ये लोग काम कर रहे थे, जलसे कर रहे थे, जुलूस कर रहे थे। लोगों से तो इनकी जो राब्ता मुहिम थी उससे लोगों को सुकून मिल रहा था, एक ताकत मिल रही थी। जब इनमें टकराव हुआ आपस का तो काफ़ी चीज़ें ख़राब हुई। उसका इजहार प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने भी किया। उन्होंने कहा कि मैं काफ़ी मुश्किल वक्त था और ये आपस में नहीं चल पाए तो बेलिया बरसता साहब। अब तो अगले 5 सालों की वो बात कर रहे हैं। मौलाना ने एक बहुत मज़े की बात की उन्होंने कि ट्रेन से अगर मुसाफिर गलती से उतर जाएं तो वो दोबारा भी ट्रेन में शामिल हो सकते हैं। अब जो गलती से उतरे हैं वो मानते नहीं कि हम गलती से उतरे हैं। ये जो इलेक्शन था सेनेट का, इसने तो बहुत चीज़ें इस मुल्क की सियासत की खोल के रख दी कि कितनी वीक सियासत हैं, पार्टियां कितनी वीक हैं, उनका जो विजन है आने वाली कल में देखने के लिए उसमें वो इतने तैयार नहीं है। और यही वजह है कि जो पाकिस्तान के अवाम के जो मसाइल हल नहीं हो रहे और उस पर कोई तवज्जो नहीं देता। हुक्मरानों को भी पता है कि जो उनके मुखालिफ धड़े हैं वो भी कोई इतनी तैयारी करके और विजन वाले नहीं हैं। सो उनको पता है कि जब वो स्ट्रॉन्ग विजन नहीं रखेंगे, तैयारी नहीं करेंगे तो उनकी हुकूमतों को कोई ना नुकसान पहुँचा सकता है ना कोई नुकसान पहुँचाने के करीब आ सकता है। तो नेशनल डायलॉग की भी बात आजकल चल रही है। अब देखना है कि क्या मौलाना फजल रहमान, शहबाज शरीफ उस नेशनल डायलॉग का हिस्सा बन रहे हैं या उस नेशनल डायलॉग को शुरू करवाना चाहते हैं। क्योंकि नेशनल डायलॉग की आज बात हुई है, उस पर बहुत सख्त रद्द अमल आया है PTI के लीडर्स का। बुखारी साहब, आप क्या समझते हैं कि अगर इस मुल्क में नेशनल डायलॉग कोई हो और क्या उसकी ज़रूरत है, पहली बात, और अगर है तो फिर इसका अंजाम क्या होगा? क्योंकि वो कहते हैं कि नेशनल डायलॉग में NRO नियम देंगे। बहुत शुक्रिया आपका जनाब। आपके सवाल का बड़ा टेढ़ा सवाल है, आपका मैं कोशिश करता हूँ उसका सीधा जवाब देने की। पहली बात तो यह है कि इमरान खान साहब को अब 3 साल गुजर जाने के बाद ये बात समझ आ जानी चाहिए कि NRO ना देने की कैपेसिटी है उनके पास, ना ये ऑप्शन उनके पास है। ये कोई और दिया करता है, पता नहीं क्यों बार बार वो अपनी इस लाचारी का इजहार कर देते हैं ये कह के कि NRO वो ले देंगे किसी से, देने की तो वो पोजीशन में नहीं है। NRO के बारे में जो 2 बातें अभी तक हमने सुनी है वो ये कि भाई हमें बता दें किसने आपसे मांगा है और कब मांगा है। इसका जवाब ना इमरान खान साहब ने दिया है, ना उनके पूरे स्पोक्समैन की जो एक टीम है जो 200-250 बंदा है उसमें, ना उन्होंने दिया है। तो ऐसी बात जिसको जस्टिफाई न किया जा सके उसकी मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात यह कि PDM जो है, मैं बिल्कुल ईमानदारी से समझता हूँ कि अभी भी इर्रेलेवेंट नहीं है। अगर मौलाना फजल रहमान अपनी इस कोशिश में कामयाब हो जाते हैं कि वो पीपल्स पार्टी और ANP को इसमें वापस ले आएँ, तो मैंने वो दिन देखे हुए हैं जब 16 जलसे हुए थे PDM के, तो हुकूमत की क्या हालत थी। वो अब हमारे कुछ दोस्तों को याद ना रहे या वो याद ना करना चाहें तो वो अलग बात है, लेकिन मैंने देखा था कैसे फूंक निकली हुई थी गुब्बारे से, एक बात। दूसरी बात यह है कि नेशनल डायलॉग की ज़रूरत पहले भी थी, अब भी है और रहेगी उस वक्त तक जब तक तमाम बड़ी पार्टियां पाकिस्तान के अपने नेशनल कौमी मफाद के ऊपर कंसेंसस का इजहार नहीं करेंगी। अगर ये हिस्से बखरे इसी तरह होते रहे सियासी जमातों के, इसी तरह से इलेक्शन की जो है वो मनूवरिंग होती रही, इसी तरह से मशीनें ईजाद करके यानी धांधली करने को यकीनी बनाने की कोशिशें की जाती रहीं। आपने सुन ही लिया है कि एक इलेक्शन कमीशन के मुलाजिम ने जो इस प्रोजेक्ट में शामिल था उसने इन मशीनों की जो दास्तान सुनाई है, उसके बाद तो मेरे ख्याल से इन मशीनों का जिक्र भी नहीं होना चाहिए। और चूंकि इसके लिए आइन में तरमीम करनी पड़ेगी आपको, वो आपके वैसे बस में नहीं है, तो मेरे ख्याल से इस गुफ्तगू को तो तर्क कर देना बहुत ज़रूरी है। अब रह गया जनाब इस PDM का कोई मुस्तकबिल है या नहीं है। जैसा मैंने पहले कहा कि ऑल डिपेंड्स ऑन द विजडम ऑफ द अपोजिशन लीडर्स। अगर वो इसको इफेक्टिव बनाना चाहें तो ये इफेक्टिव हो सकती है, लेकिन जिस तरीके से पहले इसको तोड़ने की कोशिश की गई है, जिस तरीके से अब हो रहा है, आपकी बात हमें समझ आ गई कि पीपल्स पार्टी इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार है। और माजी की मिसालें दी जाती हैं कि किस तरह बलूचिस्तान की हुकूमत टूटी थी, किस तरह फिर सादिक संजरानी साहब इलेक्ट हो गए थे चेयरमैन एंड वगैरह वगैरह। ये सारा कमाल जो है वो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की उस विजडम का। लेकिन इस वक्त PDM अपने दांत और नाखून दोनों निकाल चुकी है। इस वक्त PDM की सिचुएशन ये है उनके दांत और नाखून का नाम पीपल्स पार्टी नहीं था, किसी पोजीशन में नहीं है कि आगे कुछ कर सके। बात वही है, अगर PDM में शहबाज शरीफ जैसे लोग जो मिसाके मईशत और मिसाके मिसालहत की बात करते हैं, अगर इस एजेंडे पे होते तो वो उस लास्ट मीटिंग में मरियम नवाज शरीफ साहबा और आसिफ जरदारी साहब की वो चपलिश ना होती। वो पुरानी बात होगी। पुरानी बात कहने का मकसद क्या है कि आज भी पाकिस्तान की सर्वाइवल जो है इन्हीं 2 चीज़ों पे है
کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو یکجا ہو کے مساق معیشت اور مساق مصالحت پہ چل کے چلنا چاہیے. جو آپ کے بگر ایجنڈاز ہیں, جو نیشنل ایشوز ہیں, اکانومی کے ہیں یا دوسرے ایشوز ہیں, ان پہ مل بیٹھ کے بات کرنی چاہیے. یہ اب حکومت گرانے اور حکومت کو سپورٹ کرنے کا ٹائم گزر گیا ہے. اب اس حکومت نے اپنا ٹائم پورا کرنا ہے, چاہے پی ڈی ایم قائم رہے نہ رہے, اس سے کوئی نہیں فرق پڑتا. لاسٹ بات, صرف ایک بات ایڈ کر دوں کہ پی ڈی ایم نے صرف ایسے اس لیے چلنا ہے کہ یہ لوگ پارلیمنٹ سے باہر ہیں. جو پارلیمنٹ سے باہر ہیں انہوں نے اپنے آپ کو ریلیونس رکھ کے چلتے رہنا ہے. انجم دیکھیں, اس میں جو بات یہ کہہ رہے ہیں اس میں تھوڑی سی اس کو اور ایک اچھے طریقے سے پیش کرتا ہوں. جس طرح کہہ رہا ہے نیشنل ڈائلاگ ہوگا جو حکمران پارٹی ہے اور دوسری سیاسی جماعتوں کے. اگر یہ دوسری سیاسی جماعتیں پی ڈی ایم کی شکل میں اکٹھی ہوں تو ڈائلاگ میں آسانی ہے. اگر یہ دو دھڑوں میں چلے جائیں, پی ڈی ایم میں دو دھڑے ہو جائیں, اے این پی اور پیپلز پارٹی علیحدہ ہو جائے اور باقی جو پارٹیاں علیحدہ ہو جائیں, تو اس صورتحال میں آپ کیا دیکھتے ہو بطور ایک تجزیہ کار کہ پاکستان میں نیشنل ڈائلاگ کیسے مکمل ہو سکے گا اگر بہت زیادہ بکھرا ہوا سیاسی ماحول ہوا تو؟ ایک تو پی ڈی ایم کے اپنے درمیان ڈائلاگ نہیں ہو سکتا, پھر پی ڈی ایم ورسز عمران خان, یہ تینوں چاروں مل کے ڈائلاگ نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پی ڈی ایم مطالبہ کر رہی تھی کہ اسمبلیوں سے استعفے دو, وہ پیپلز پارٹی استعفے دے کے اپنی حکومت توڑنے کی خودکشی نہیں کرے گی. اور پیپلز پارٹی مطالبہ کر رہی ہے کہ پنجاب اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد لاؤ. پنجاب اسمبلی میں عثمان بزدار کی جگہ جو ہے وہ پرویز الہی کو مریم نواز نہیں آنے دے گی. پھر جو نواز شریف کا بیانیہ ہے کہ اداروں کو جو ہے ماتحت بنایا جائے, ادارے سیاست میں مداخلت بند کریں, اور وہ جو تصادم چاہتی ہے اس کوالٹی کا تصادم جو ہے کے لیے عوام تیار نہیں ہے. لوگ سڑکوں پہ جلسے جلوس کر کے دیکھ لیے. پھر عمران خان جو ہے وہ نواز شریف کے ساتھ اور آصف زرداری کے ساتھ ڈائلاگ نہیں کرے گا کیونکہ وہ اس کا مطلب یہ ہے اس کا بیانیہ جو ہے ڈیمیج ہو جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں اب عوام کی بات کوئی نہیں کرے گا, کوئی تبدیلی نہیں آئے گی, کوئی اپنا نیشنل ڈائلاگ جنم نہیں لے گا. سر بات یہ ہے کہ یہی تو وجہ ہے کہ پاکستان اکنامک معاشی طور پر ایک کھائی کے اندر گرا ہوا ہے اور یہ اٹھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. ہم نہ تجارت کرنا چاہتے ہیں, نہ آپس میں استحکام کرنا چاہتے ہیں. خواتین حضرات, یہ سبجیکٹ بہت بڑا ہے اور انجم کو اگر موقع ایمانداری سے دیا جائے تو انجم آدھا گھنٹہ اس پہ اچھی بات کر سکتا ہے, لیکن میری ایک مجبوری ہوتی ہے کہ میرا پروڈیوسر میرے کان میں چونکہ لگائی یہ ٹوٹی, وہ مجھے کہتا ہے ٹائم ختم ہو رہا ہے. خواتین حضرات, میں اپنے ساتھیوں سمیت جا رہا ہوں, بریک پہ جائے گا نہیں, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم ہے خواتین حضرات. زبان بندی, پابندی, میڈیا ڈیولپمنٹ آرڈیننس نامنظور, ہم سب صحافیوں کو یہ نعرہ ہے جو ہم صحافی ہیں جن کا روزگار اس سے جڑا ہوا ہے. ہم جز وقتی صحافی نہیں, ہم کل وقتی صحافی ہیں. ہم صرف یہ کام کرتے ہیں, آ کے محنت کرتے ہیں, اداروں میں کام کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جو پیسہ ملتا ہے اس سے ہم اپنا روزگار گزارتے ہیں. نہ تو ہم کو اور بزنس کرتے ہیں, نہ ہم اس بارے میں یقین رکھتے ہیں. ہمارے نزدیک صحافی وہی ہے جس کا سارا کا سارا دار و مدار اس کا اپنے اس پروفیشن سے متعلق ہو. اب یہ پروفیشن پھر نظر آتا ہے کہ کسی ٹربل میں جانے والا ہے. اجے صاحب, کیا ہونے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں, ایک تو پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی جس پہ تمام تنظیموں نے جس کو مسترد کیا ہے, وہ اگر عمران خان اس پہ ضد کریں گے تو اس پورے ایک کشیدگی کی صورتحال پیدا ہوگی اور میڈیا اس پہ لڑے گا. اور جو عمران خان کا اپنا نعرہ ہے میرٹ کا, شفافیت کا, وہ بھی متاثر ہوگا. پھر میڈیا سے بھی لڑائی, اپوزیشن سے بھی لڑائی, اور ایک عدم استحکام پیدا ہوگا اور معاشی طور پر ہم مزید جو ہے وہ کھڈے میں جائیں گے. لیکن اگر میڈیا پہ پابندیاں لگائی گئیں اور ان کو اس طرح سے سینسر کیا گیا تو میڈیا کا بھی اعتبار ختم ہو جائے گا. لوگ پاکستان کہ میڈیا سننے کی بجائے بی بی سی سنا کریں گے اور انڈین ٹیلی ویژن دیکھا کریں گے, اور وہ ایک پورا اس ملک کے اندر جو ہے وہ ایک بے چینی اور عدم استحکام پیدا ہوگا جو معاشی طور پہ بھی تباہ کن ہے اور سماجی طور پہ بھی تباہ کن ہے, ہماری ترقی کو روک دے گا. میرا خیال ہے کہ عمران خان کو جو ہے اس پہ ضد نہیں کرنی چاہیے, اسے جو ہے وہ آزادیاں دینی چاہیے تاکہ وہ خود بھی شفافیت اور ترقی کر سکے اور آگے بڑھ سکے. جی جاوید, اس میں میں اضافہ کروں گا, یہ جو بات اس نے بی بی سی کی ہے, پی این اے کی تحریک چل رہی تھی, لاہور میں گولی چلی اور لاہور کے گولی چلنے سے 4 افراد ہلاک ہو گئے. ہمارے پاس خبر ہی نہیں تھی, تو خبر کون دے رہا تھا؟ بی بی سی. تو یہ خیال ہے کہ اگر آپ یہاں پہ روک دیں گے تو خبر لوگ سنیں گے نہیں, لوگ خبر سنتے ہیں, ڈھونڈ لیتے ہیں.
جو بات افتخار صاحب آپ نے کی ہے اس بات کو میں ذرا اس طرح بڑا کروں گا کہ اس کا تعلق عوام کے شعور کے ساتھ ہے. حکومت عوام کے شعور کے ساتھ کھیلنا چاہتی ہے کیونکہ شعور زندہ ہوگا تو باقی معاملات ہوں گے, شعور زندہ ہوگا تو جمہوریت میں بہتری آئے گی, شعور زندہ ہوگا تو ملک کا سارا نظام چلے گا. بات یہ ہے کہ حکومت نے اس پہ اٹیک کر کے تمام مخالفین کو دوبارہ کھڑا کر دیا ہے, کیونکہ دیکھیں قومیں تب بنتی ہیں جب ان کو کوئی راہ راست پہ لاتا ہے. راہ راست پہ لانے کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز میڈیا ہوتی ہے, اور میڈیا ہمیشہ تنقید کرتا ہے. تنقید کیوں کرتا ہے؟ کہ جو ٹھیک بات ہوگی, عوام کی بات ہوگی, وہ بات کرتا ہے. اگر حکومت اس زبان کو بھی بند کر دے گی تو میرا خیال ہے کہ پھر آگے چلنے کے لیے کچھ نہیں ہوگا. اور اس میں ایک بات عمران خان کو سوچنا چاہیے کہ بات یہ اس کے پاس اور تھوڑے مسائل ہیں جو اس مسئلے کو کھول کے پہ گیا. غربت کا مسئلہ اس کے پاس ہے, اکانومی ان سے ٹھیک ہو رہی ہے, بڑی مشکل سے گورننس کا مسئلہ ہے, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے. آپ پنجاب میں تھوڑے مسائل ہیں, اور یار پہلے آپ پلیز مہربانی کریں ان مسائل کو پہلے حل کر لیں, میڈیا کو چھوڑ دیں, اس کو معاف کر دیں, یا آپ کو رائے راست پہ لاتے رہیں گے, اور اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور آخری بات, ماضی میں عمران خان کو پرائم منسٹر بنانے میں جو رول میڈیا نے ادا کیا, عمران خان شاید سوشل میڈیا کا خاص طور پہ. یہ بخاری صاحب یہ کیا کریں جو کہتے ہیں سوشل میڈیا کو اگر ہم نے آزادی دی ہے تو یہ اپنے آپ کو مس یوز کرتا ہے, یہ غیر ملکیوں کے ہاتھوں میں کھیلتا ہے, پاکستان کی جو سالمیت ہے اور جو سلامتی ہے اس کے خلاف کام کرتا ہے. تو ان حالات میں پھر وہ اپنا موقف تو بیچتے ہیں, اور جب موقف بیچنے میں کامیابی نہیں ہوتی تو پھر ایک طریقہ کے ہمارے پہ پابندیاں لگاتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں مکمل طور پہ تائید کرتا ہوں جو کچھ بھی جاوید اقبال نے کہا ہے اس حوالے سے, کیونکہ یہ بالکل مطلب ہے میں اس میں ایڈ کچھ چاہوں بھی تو نہیں کر سکتا, لیکن دو باتیں مجھے عرض کرنے دیجیے. ایک تو یہ ہے کہ عمران خان کو جن لوگوں نے مشورہ دیا, میں ان کو ناعاقبت اندیش مشیر اور ترجمان سب کو شامل کرتا ہوں اس میں, یہ اپنے گلے ایک چلتے ہوئے ایک سانپ جو ہے وہ اپنے گلے میں ڈالنے والی بات تھی, جس سے ڈسے جانے کے سوا اور کوئی علاج نہیں ہے. ابھی میں نے یہ سنا ہے, مجھے ایک ذریعے سے پتہ چلا ہے کہ شاید جو وفاقی وزیر اطلاعات ہے فواد چودھری صاحب, انہوں نے ڈسون کر دیا اس آرڈیننس کو کہ جی ہمارا تو کوئی تعلق نہیں ہے اس سے. اللہ کرے کہ یہ افواہ خبر یا ذریعہ جو بھی ہے, جو کچھ بھی مجھ تک پہنچا ہے یہ درست ہو, کیونکہ یہ ادروائز اس قسم کی رسی ہے جو حکومت اپنے گلے میں ڈالنے جا رہی ہے, جس سے چھٹکارا حاصل کرنا پھر مشکل ہوگا. پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے, پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں ملٹری ڈکٹیٹرز بھی آئے, سویلین ڈکٹیٹرز بھی آئے, انہوں نے کوشش کی پریس کو گیگ کرنے کی, لیکن وہ چلے گئے. پریس ابھی تک اپنی جگہ موجود ہے, اور یہ جو پریس فریڈم آج ہمارے پاس ہے یا جو ہم ایکسرسائز کر رہے ہیں, یہ کسی کے باپ کا دیا ہوا تحفہ نہیں ہے, یہ ہم نے اپنی کوششوں سے, اپنی ہمت سے, قربانیاں دے دے کے حاصل کی. ہمارے بڑوں نے, ہم سلوٹ کرتے ہیں ان کو ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں جنہوں نے پریس کا جو ہے راستہ صاف کیا, اور ہم اپنی مرضی سے کچھ کہہ سکتے تھے. پریس کی زبان بند کر کے نہ حکومت کی جا سکتی ہے اور نہ حکومت کبھی کامیاب ہو سکتی ہے, بیکاز آئی فرملی بلیو دیٹ پریس اینڈ دا نیشن رائز اینڈ فال ٹوگیدر. مگر جب آپ نے ساری بات کو اسی فکرے میں سمو دیا ہے, مجھے نہیں سمجھ آتی کہ عمران صاحب کے پاس اتنا وقت ہے کہ اس قسم کی نئی ایک جنگ چھیڑ لیں. اور ان لوگوں سے یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ صحافی غیر ذمہ دار ہیں, بالکل اگر غیر ذمہ دار ہیں تو اس کے لیے کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے. قانون موجود ہے. ان کی غیر ذمہ داری کو یہ تو نہیں کہ آپ ان کو تشدد کا نشانہ بنوا دیں, ان کو اٹھا لیں, یا ان کے خلاف بہت سارے لوگوں کو لا کے کھڑا کر دیں. یہ جو تقسیم اگر کر بھی رہے ہیں نا, تو یہ تقسیم کسی طور پہ بھی مناسب نہیں ہے. اگر جس طرح آپ نے کہا, اگر میڈیا میں بھی تقسیم ہو جاتی ہے تو اس کا فائدہ کسی کو بھی نہیں ہوگا, نقصان ہوگا, کیونکہ یہ آپس کے اپنے جھگڑوں میں چلے جائیں گے. جو ایشوز ہیں جو عوام سے متعلق ہیں, جن کا ہمیں اظہار کرنا ہوتا ہے, ہم عوام کی بات کرتے ہیں. پرابلم تو یہی ہے نا کہ ہم کہتے ہیں گورننس نہیں ہے, ہم کہتے ہیں مہنگائی ہو گئی, ہم دکانوں کو دکھاتے ہیں, ہم گوشت کے نرخ روز بتاتے ہیں, اسکولوں میں ہونے والی دھاندلی بچاتے ہیں کہ جناب ان کے پاس بلڈنگز نہیں ہیں, کرائے کے مکانوں میں رہ رہے ہیں. ہم ایسی باتیں کرتے ہیں نا. ان باتوں کو آپ ہمیں لڑا کے نہیں روک سکتے. پھر یہ باتیں کسی اور جگہ سے ہوں گی. اگر پاکستان میں نہیں ہوں گی تو دنیا دور نہیں ہے. پاکستان سے باہر جو دوست بیٹھے ہیں پاکستان کے, جو پاکستان کو ایک مضبوط ملک دیکھنا چاہتے ہیں, وہ یہ باتیں کریں گے. خواجہ میں یہ مطالبہ کروں گا, اور مطالبہ کیا کروں گا, اب تو مجھے بتایا بخاری صاحب نے کہ فواد چودھری صاحب نے ڈس آن کر دیا. فواد چودھری صاحب, اگر آپ نے ایسا کیا ہے تو آپ کو شاباش دینی چاہیے. شکریہ, آپ کا بہت بہت شکریہ. اگر آپ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں, پاکستان میں یہی ہونا چاہیے, آزادی کا احترام کرنا چاہیے. اور خواجہ صاحب, اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام ختم ہوا.
کل پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ.